बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। थर्मोस से उठी भाप अब मध्यम पड़ने लगी थी। कमरे का टेम्परेचर खिड़कियां बंद होने की वजह से कदरे गर्म हो चुका था, लेकिन कंबल में लिपटी वो नाजुक सी दोशीज़ा अभी भी कांप रही थी। थोड़ी देर के बाद वो आहिस्ता से उठी और अपने कांपते हाथों से थर्मोस से चाय निकाली। कमरे में उस हसीना के अलावा कोई न था, लेकिन फिर भी उसने 2 कप चाय उठाकर अपने पलंग पर आ गई। लो, पी लो, सुरीली सी आवाज में वो लड़की बोली और चाय का एक कप बेड पे बिल्कुल अपने सामने रखा, जबकि अपना कप हाथ में पकड़कर बैठ गई। और सुबह के 5 बजने वाले हैं, यकीनन तुम्हें जाना होगा। उस लड़की ने दीवार पर लगे वॉल क्लॉक की जानिब देखा और खुशी से लबरेज आवाज में बोली, शुमाइल उठो, फजर होने वाली है। अम्मी की आवाज पर शुमाइल चौंक पड़ी और घबराकर इधर उधर देखा। चाय का कप उसके हाथ में खाली था, जबकि दूसरा भी खाली था। शुमाइल मारे खौफ के रोने लगी। अम्मी वो फिर आई थी, वो नहीं छोड़ती मुझे। आपका दमो दरूद उस पर असर नहीं करता। वो बड़ी ताकतवर है, वो मुझे नफसियाती मरीज बना रही है। शुमाइल फूट फूट कर रोने लगी। पागल तो नहीं हो गई शुमाइल तुम? खुदा के कलाम से भी बढ़कर कोई ताकतवर होता है। मेरी बच्ची रो मत, मौलवी साहिब सब ठीक कर देंगे। अम्मी से शुमाइल की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो बड़े प्यार से शुमाइल के बालों में खाद फेर रही थी। 2 साल हो गए हैं ऐसे ही लरसते, सिसकते, रोते धोते। खुदा जाने कब इससे छुटकारा मिलेगा। कौन है वो, क्या चाहती है, कुछ नहीं पता। कम बहुत सामने क्यों नहीं आती? अम्मी शुमाइल के पास ही बैठ गई। वो सिर्फ मुझे नजर आती है, कभी अज़ियत देती है तो कभी बस खामोशी से चली जाती है। शुमाइल ने रोते हुए अम्मी के घुटने पे सर रखा और अम्मी जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी और कुछ आयात पढ़कर शुमाइल पर दम करने लगी। जैसे ही अपने कमरे से वो बाहर निकली, सामने बहुत से मुर्दे कफन में लिपटे उसकी तरफ आ रहे थे। वो चीखती हुई कमरे में वापस घुस गई और कमरे में जाते ही वो बगौर देखते हुए कोने में बैठ गई। उसके लंबे काले बालों में कुछ सरसराहट सी हुई। उसने तेजी से अपना हाथ बालों में डाला। उसके बालों से रेत की तरह मोटे मोटे कीड़े निकलकर जमीन पर रेंगने लगे। तो वो जल्दी से पलंग पे चढ़ी और मदद मदद की आवाज निकालने लगी। कोई है? बचाओ बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो, हेल्प मी। पूरा कमरा कीड़ों से भर गया। ऐसे लग रहा था जैसे कमरे में कीड़ों का तूफान आ गया हो। उस तूफान में वो कंबल ओढ़े डरी सहमी बेड के कोने में बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद की और कंबल के कोने मजबूती से अपनी मुट्ठी में दबाए हुए था ताकि कोई भी कीड़ा अंदर ना घुस सके। जब तूफान थम गया तो उसने आहिस्ता से कंबल हटाया तो वो किसी कब्र पर बैठी थी। पूरा कब्रिस्तान खामोशी में डूबा हुआ था। ये कहाँ आ गई मैं? वो खुद से हम कलाम हुई। वो कब्रिस्तान में इधर उधर तेजी से भागने लगी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। यहाँ तक कि सुबह के उजाले फैलने लगे। वो किसी भिखारी की तरह लग रही थी। उसके बाल, चेहरा, कपड़े मट्टी में अटे हुए थे और वो नंगे पांव कब्रिस्तान में इधर उधर भाग रही थी। वो उस जगह से निकलना चाहती थी। वो थक कर एक दरख्त के नीचे आंखें बंद करके बैठ गई। वो आंखें मूंदे तेजी से सांस ले रही थी। उसके होंठ किसी बंजर जमीन की तरह खुश्क थे। कब्रिस्तान की खामोशी में गूंजती उसके दिल की धड़कन किसी डोल की आवाज लग रही थी। इधर बैठने को किसने कहा तुझे? रात की तारीकी में अगर अचानक से बादल गिर जाए तो उनकी आवाज ही ऐसी है जैसे इस लाल चोले वाले आदमी की आवाज थी। शुमाइल ने झट से अपनी आंखें खोली। वो कोई जोगी बाबा मालूम होता था। उसने अपने माथे पर सफेद रंग की 3 लाइनें खींची हुई थी। वो कदरे दियो हेकल इंसान था, लेकिन वो किसी कुर्बानी के जानवर की तरह सजा हुआ था। उसके पांव नंगे थे। उसका चोला पंडलियों तक लाल रंग में था। शुमाइल ने कतरे हिम्मत जमा की और बोली, बाबा मैं नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। वो मेरा पीछा कर रही है। उसने मुझे यहाँ भेजा ताकि वो मुझे मार सके। कोई तो कारण है उसका। वो आत्मा कमजोर नहीं। तेरी आंखों में सब कुछ नजर आ रहा है। जानती है ये कौन सी जगह है? नहीं, शुमाइल खौफनाक अंदाज में बोली। बच्चों का शमशान घाट, शुमाइल की लाल में भामते हुए जोगी बोला।
بچوں کے قبرستان سے میرا کیا تعلق؟ روحیں، جنات، چڑیلیں، یہ سب تو کسی انتقام کی وجہ سے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جو روح مجھے ملنے آتی ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی۔ 2 سال سے وہ میرے ساتھ ہے۔ آج پہلی بار اس نے ایسا کیا، لیکن مجھے اس کے قہر سے بچائیں۔ میں انسان ہوں، انسانوں کی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ شمائل روتے روتے جوگی کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ تیری ماتا تیرا انتظار کر رہی ہے، وہ میرے پاس آئی تھی ڈھونڈتے ہوئے۔ اب چلی جا، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، صبح تک ان سوالات کا جواب نکال لوں گا۔ جوگی نے اپنا ڈنڈا اس درخت کے پاس رکھا اور وہیں بیٹھ گیا، جبکہ شمائل کو قبرستان کے باہر کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 7 رنگ کے 7 الگ الگ سام کی کینچلی کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو آملہ میں پیس کر سرسوں کے تیل میں ملا دیا ہے۔ اب یہ شمائل تک پہنچاؤ اور اس بات کی گارنٹی دو کہ وہ یہ تیل اپنے بالوں میں لگائے گی۔ کرانتی ماں نے ایک بوتل جس پر سرسوں کے تیل سلطان کا لیبل لگا تھا تیل بیچنے والے کو دی، جو گلی گلی پھیری لگا کر تیل بیچنے سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ چند پیسوں کی لالچ میں آ کر وہ کسی کی زندگی برباد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پرمیم صاحب، سلطان تو بہت بڑی کمپنی ہے، ہم اتنا دھوکہ نہیں دیکھے۔ مانا کہ ہم گھٹیا مال فروخت کرتے ہیں، پر اتنا برا ظلم نہیں۔ میم صاحب، مجھ سے نہیں ہوگا۔ پھیری والے نے شیشی وہیں رکھی اور اپنی ٹوکری سمیٹنے لگا۔ ارے او بڈھے، جیسا کہا ہے ویسا کر، ورنہ تو جانتا ہے گرانتی ماں تیرے خاندان کو مٹا ڈالے گی۔ کرانتی ماں ایک دم غصے میں آئی، جس پر وہ پھیری والا جلدی سے وہ شیشی اٹھا کر باہر چلا گیا۔ پوچھتے پوچھتے آخر وہ شمائل کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ تیل والا، بال لمبے کرنے کا تیل، جوئیں مارنے کا تیل، بال گرنا بند، سفید بال سے چھٹکارا، تیل والا، تیل لے لو تیل۔ وہ پھیری والا اپنے تیل کے خاص شمائل کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا اور کوئی نہ آیا تو پھیری والے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ امی نے دروازے کے اندر سے آواز دی۔ خالہ جی، تیل چاہیے، 150 روپے کی بوتل ہے، بالوں کو گھنا، سیاہ اور لمبا کرے گا۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ امی نے اب بھی دروازہ نہیں کھولا۔ خالہ جی لے لو نا، آپ کے بہت کام آئے گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، جاؤ۔ اب امی کی آواز میں خفگی تھی۔ خالہ جی، میرے بچے بھوکے ہیں، صبح سے شام ہو گئی، پھیری لگا لگا کر خلق سوکھ گیا، صبح سے 1 روپیہ نہیں کمایا، میری 7 سال کی بیٹی بالکل بھوکی ہے۔ سوچیں اگر میری جگہ آپ کی بیٹی ہوتی۔ خالہ جی رحم کرو، ایک شیشی خرید لو۔ پھیری والے نے اپنی چال کا آخری پتا پھینکا جو عین نشانے پہ لگا۔ امی فوراً ہی 2 بوتلیں خریدنے لگی۔ پھیری والے نے شیشی دی اور جلدی سے چلتا بنا۔ شمائل بیٹا جلدی آؤ، یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے تیل خریدا ہے، اور میں تمہارے سر میں لگاؤں، کل رات میں تمہیں ٹھیک سے نیند نہیں آئی، آؤ میں مالش کروں تو تمہیں آرام ملے گا۔ شمائل امی کے گھٹنوں میں بیٹھی اور امی نے کرانتی ماں والا تیل لگانا شروع کیا۔ امی کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا؟ شمائل نے اپنے تیل لگے بالوں کو سونگا۔ ہاں بڑا اچھا تیل ہے، وہ پھیری والا بڑے فوائد بتا رہا تھا۔ چلو اب آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ اور سو جاؤ۔ امی نے تیل کی شیشی بند کی اور لائٹ آف کر کے باہر چلی گئی۔ شمائل نے اپنے بالوں کو کیچر میں باندھا اور بیٹھ کے سائڈ دراز کی طرف گئی۔ دراز سے ایک پرانا کیمرہ نکالا اور واپس بیڈ پر آ گئی۔ وہ کیمرہ تقریباً 15 یا 16 سال پرانا تھا۔ شمائل نے کیمرہ آن کیا اور ویڈیوز دیکھنے لگی۔ آج میری پرنسس کی سالگرہ ہے اور میں ہوں اس پرنس کا بابا۔ چلے میں آپ کو اس گھر کے باقی ممبر سے ملواتا ہوں۔ یہ ہمارا فائٹر بیٹا شہروز ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنی سمجھدار بچی شائنہ کی طرف۔ شائنہ بیٹے کیا کر رہی ہو؟ پپا شمائل کا فیورٹ کیک بنا رہی ہوں، اور آپ بھی تیار ہو جائیں، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ ماما کہاں ہیں؟ لگتا ہے وہ ابھی تک پارلر میں ہیں۔ دیکھا آپ نے، ہماری شائنہ نہ ہوتی تو جانے ہمارا کیا ہوتا۔ چلو میں آپ کو شمائل سے ملواتا ہوں جس کی آج سالگرہ ہے۔ پنک کلر کا میری فراک پہن کر شمائل گھوم گھوم کر پپا کو اپنا فراک دکھانے لگی۔ باربی سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے میری شمائل۔ جب مما ملکہ پرستان سے لگی تو بیٹی کیوں نہیں؟ پپا کے حکم سے آواز آئی تو انہوں نے فوراً کیمرہ گھما کر مما کی جانب کیا۔ نگہت بیگم یہ کیا ہے؟ پپا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کیونکہ مما نے اپنی شادی کا غرارہ پہن رکھا تھا۔ جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آج شمائل کا برتھ ڈے ہے، شائنہ یا شمائل کی رخصتی نہیں۔ پپا نے کیمرہ ٹیبل پر ایڈجسٹ کیا اور خود چیئر کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ان کی رخصتی پر میں یہ تھوڑی پہنوں گی، بلکہ میں تو میرون لہنگا پہنوں گی، اور جمال صاحب آپ گولڈن شیروانی۔ بھئی ہماری بیٹیوں کی رخصتی ہوگی، دلہن کے ماں باپ نہیں سجیں گے تو کون سجے گا بھلا؟ واہ واہ واہ، کتنی زبردست پلاننگ ہے مما کی۔
مما میں تو کہتی ہوں ساتھ ہی آپ مہندی، مایوں، ولیمہ اور دلہن کی رسمیں بھی کرنا، اور ہمارا کیا ہے، پہلے ہمارے ماں باپ کی خواہش تو پوری ہو۔ شائنہ کی بات پر مما منہ بنا کر سائڈ پہ بیٹھ گئی، جبکہ پپا کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ویسے میں آپ کو بتانے آئی تھی، رفت خالہ، اس کی 3 بچیاں اور خالو امریکہ سے آگے ہیں اور گیسٹ ہاؤس میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ شائنہ کی بات سن کر مما جلدی سے اٹھی اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ شائنہ نے شمائل کو برتھ ڈے کیک پہنائی اور کیمرہ لے کر نیچے آ گئے۔ پورا گھر سج چکا ہے نیلی نیلی اور لال لائٹس اور ربن سے میں نے خود ہال کی سجاوٹ کی، اور یہ پھول پپا نے گلاب اور چمیلی کے پھول کیمرے کی طرف واضح کیے۔ یہ پھول میں نے خود سلیکٹ کیے ہیں اپنی شمائل بٹیا کے لیے۔ پپا شمائل کی فرینڈس آ گئی، شائنہ نے گلاس ٹیبل پہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی پریاں سب شمائل کی فرینڈس ہی تو ہیں۔ شائنہ تم نے جو کیک بنایا تھا وہ ریڈی ہے کیا؟ جی پپا، ویسے تو پائن ایپل کیک بھی آرڈر کیا ہے، لیکن شمائل کے لیے چاکلیٹ کیک میں نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے۔ چلو پھر کیک سیریمنی سٹارٹ کریں۔ پپا نے کیمرہ ایک اونچی جگہ فکس کیا جہاں سے پورا ہال ریکارڈ ہو رہا تھا۔ مما، پپا، خالہ، خالو جان، کمون پیارے پیارے بچوں، شائنہ نے کیک ٹرالی ہال میں سیٹ کی۔ شمائل جانی آ جاؤ۔ مما شمائل کی انگلی پکڑ کر ہال میں آئی۔ ماشاءاللہ کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہے میری جان شمائل۔ مما نے ننھی شمائل کی طرف دیکھا۔ ہاں واقعی شہزادی لگ رہی ہے۔ خالہ نے خالو کی تائید کی۔ لگ رہی ہے مطلب، بلکہ میری شمائل شہزادی ہے، مما نے خالہ کو جواب دیا۔ گلابی فراق پہنے وہ کیوٹ سی شمائل کیک میں بالکل سامنے آئی۔ مما نے کیک نائف شمائل کے ہاتھ میں دی۔ فضا میں ایک دم ہیپی برتھ ڈے شمائل کی آواز گونجی۔ شائنہ نے سنو سپرے آن کیا، جبکہ پپا نے عین شمائل کے اوپر لٹکا غبارہ پھوڑا، جس میں سے رنگ برنگ گلیسٹرز نکل کر شمائل کے اوپر گرے۔ ہر طرف گلیسٹرز اور سنو سپرے تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکدم فضا میں پیلی سے روشنی نمودار ہوئی۔ یہ کیا؟ ہال سے آوازیں آنے لگی۔ ایک زوردار چیخ نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ شمائل کا فیری فراک آگ کی لپیٹ میں تھا اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ تمام لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ شمائل کو بچانے کے لیے پپا ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ مما کا غرارہ شمائل کے پاروں کے نیچے پھنسا، اور مما نے سہارا لینے کے لیے شائنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پپا نے پانی کا پائپ شمائل اور مما کی طرف پھینکا۔ آگ تیزی سے پھیلتی ہوئی کرسیوں اور میز کو جھلسانے لگی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کیمرہ نیچے گر گیا۔ شمائل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کیمرے کی بلینک سکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ کتنی بار دیکھو گی اسے؟ امی کی آواز سے شمائل چونک گئی۔ اس واقعے نے تمہارے پپا، بھیا، آپی، تمہارے دوست، تمہاری خالہ، خالو، ان کے بچے سب کو ہم سے چھین لیا۔ امی شمائل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تو ہم کیوں بچے؟ کتنا اچھا ہوتا جو ہم بھی زندہ نہ رہتے۔ شمائل کی نظریں ابھی بھی کیمرے کی سکرین پر مرکوز تھی۔ شاید ہماری موت اس وقت نہیں لکھی تھی، شاید ہم نے گھٹ گھٹ کر جینا ہے، یہی ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہوگا۔ امی نے شمائل کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا۔ مما میرے سر میں، مما۔ شمائل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ امی نے شمائل کی اچانک بگڑتی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ شمائل بری طرح اپنے بال نوچنے لگی۔ امی سے شمائل سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ امی فوراً پڑوس میں گئی اور پڑوسن کو بلا کر لائی۔ پڑوسن نے ٹیکسی کا انتظام کیا تاکہ شمائل کو ہاسپٹل لے جایا جا سکے۔ جب شمائل کی امی اور پڑوسن گھر پہنچی تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 10 منٹ میں ہی شمائل کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ شمائل کے ناخن خون میں لت پت بالوں سے الجھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھی، چہرے پر درد کے شدید آثار تھے، شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ امی اور پڑوسن نے مل کر شمائل کو ٹیکسی میں بٹھایا اور پڑوسن نے ٹیکسی والے کو ہاسپٹل جانے کے لیے کہا۔ نہیں ڈرائیور، ہمیں یہ جو پاس بچوں کا قبرستان ہے ادھر لے چلو۔ امی کی بات سن کر ڈرائیور نے ٹرن لیا اور پڑوسن نے امی کی طرف دیکھا، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ قبرستان پہنچ کر پڑوسن ٹیکسی سے واپس آئی۔ امی نے شمائل کو درخت کے سہارے بٹھایا اور اس جوگی بابا کو تلاش کرنے لگی۔ وہ جوگی کسی قبر کے سرہانے سو رہا تھا۔ بابا جی میری بیٹی۔ جوگی کے پیروں پر امی گر کر رونے لگی۔ جوگی گھبرا کر اٹھا، کدھر ہے وہ؟ ادھر آئے، میں لے کر چلوں۔ امی اس کے لے کر درخت کے پاس آئی، لیکن یہ کیا؟ درخت کے پاس تو شمائل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ادھر ہی تھی، کہاں گئی شمائل؟ شمائل بیٹا رک جا۔ امی کو ادھر ادھر زیادہ دیکھ کر جوگی بولا۔ وہ کہیں گئی نہیں، بلکہ وہ کنیا تو مرتیو کے لیے جا رہی ہے۔ جوگی نے درخت پہ لگے شمائل کے بازو کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ کیا؟ تو نے اس کے بالوں پہ کیا لگایا تھا؟ بابا جی تیل لگایا تھا۔
بیڑا گر کر دیا تو نے، اپنی کنیا کو شیطان کی بھینٹ تو نے خود ہی چڑھا دیا۔ اس کے بالوں میں بچھو کا خون لگا ہے، جوگی نے بالوں کو سونگا۔ لیکن میں نے تو اس پھیری والے کا تیل لگایا تھا، بس مجھے نہیں پتا تھا میں نے اپنی بچی کو موت کی بھینٹ چڑھایا۔ مجھے میری شمائل چاہیے۔ چپ کر جا، مجھے اپنے گھر لے چل۔ جوگی کی بات سنتے ہی امی نے آنسو پوچھے اور جوگی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گرمی داخل ہوتے ہی امی جوگی بابا کو شمائل کے کمرے میں لے گئی، جہاں شمائل کے سر سے نکلا خون بوندوں کی صورت میں موجود تھا۔ جوگی بابا نے ایک بوند کے گرد لال نشان لگایا اور خود کچھ پڑھنے لگا۔ کرانتی، جوگی بابا کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، اس کے غصے میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مہادیو، شمائل کی بھینٹ سویکار کیجیے۔ کرانتی نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور سر سامنے موجود کالے بت کے قدموں میں رکھ دیا۔ کرانتی نے ایک تیز دھار چھرا نکالا اور شمائل کی گردن دھڑ سے جدا کر دی۔ شمائل، خون کی تیز دھار امی کے کپڑوں پر پڑی۔ بہت دیر کر دی تم نے آنے میں۔ کرانتی ماں فلک شگاف کہکہے لگانے لگی۔ شمائل کی امی دھارے مار کر رونے لگی۔ ان کا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، تو باز نہیں آئی نا؟ جوگی ڈرتا ہوا کرانتی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب تو مجھے روک بھی نہیں سکتا، میں بڑی شکتی شالی بن گئی ہوں۔ کرانتی خوشی سے لبریز آواز میں بولی۔ تو شاید بھول گئی ہے کہ میں گرو ہوں تیرا، تو نے میرے ان کا غلط فائدہ اٹھایا، بھگوان تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بس کرو، کیا بگاڑا تھا میری بچی نے تمہارا، کیوں مارا اسے؟ شمائل کی امی کرانتی کو تقریباً مارنے کے انداز میں آئی تو کرانتی کے چیلو نے اس کو قابو کیا۔ کیا بگاڑا؟ تم پوچھتی ہو میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ یاد کا نگہت کون ہوں میں، پہچان مجھے۔ کرانتی نے شمائل کی امی کی چوٹی زور سے کھینچی تو امی کرانتی کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی، تو قاتلہ ہے میری شمائل کی، بس، اور اب میں تجھے قتل کروں گی۔ میں کرانتی ہوں، تیری شمائل کی دوست، انیتا کی ماں۔ تیری شمائل نے میری انیتا کا خون کیا تھا، اپنی سالگرہ پر بلا کر میری بیٹی کی جان لی، اور تو کہتی ہے تیری شمائل نے کیا بگاڑا؟ شمائل نے نہیں مارا تھا، وہ ایک حادثہ تھا جس میں شمائل نے اپنی بہن، باپ اور بھائی کو کھو دیا تھا۔ حادثہ؟ تم لوگوں کے ناقص انتظام نے میری بچی کی جان لے لی۔ جو بھی تھا، تو نے بھی اپنے مفاد کے لیے کتنوں کو بینٹ چڑھا دیا۔ تو نے میری بیلا کی جان لے لی۔ مجھے یاد ہے کرانتی، میرے پیچھے تو نے اپنی انیتا کے لیے میری بیلا کا خون کیا تھا۔ بہت دنوں سے تیری تلاش تھی، آخر تو مل ہی گئی۔ گرو جی نے جوگی بابا باتوں ہی باتوں میں کرانتی کے گرد حصار کھینچ دیا۔ بڈھے، تو بچے گا نہیں، کرانتی پھنکارتی ہوئی بولی۔ مجھے پتا ہے تجھے مارنے والا خود بھی موت کے منہ جائے گا، کیونکہ تو بہت شکتی شالی ہے۔ تجھے میری شکتی کا اندازہ ہے؟ کرانتی فتحانہ انداز میں بولی۔ وہ آتما کون تھی جو تو نے شمائل کے پیچھے لگائی تھی؟ اب امی بولی۔ وہ تیری شائنہ تھی جو میرے بیروں کا مقابلہ کرتی تھی۔ شائنہ؟ امی کا منہ مارے حیرت کے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، جب میں انیتا کو لے کر ہاسپٹل گئی تو وہاں شائنہ کی ڈیڈ باڈی تھی۔ میری انیتا راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ میں نے شائنہ کے جسم کی جگہ جلا ہوا شریر رکھا اور اس کے گرو کے پاس آئی۔ اس نے مجھے کالا علم سکھایا۔ میں نے انیتا کے شریر میں کسی اور لڑکی کی آتما ڈالنی تھی اور اس کے لیے مجھے کئی بھینٹ دینی تھی۔ اور تو سمجھتا ہے کہ میں اب آسانی سے ہار مان جاؤں گی؟ نہیں، یہ تیری بھول ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرانتی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ گرو بھی مقابلے کے لیے جلدی سے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ اچانک کرانتی کا مکان زور زور سے ہلنے لگا، جیسے زبردست زلزلہ آ جاتا ہے۔ کرانتی کے مکان کی در و دیوار گھری، ہر طرف دھول مٹی اور سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور سفید روشنی کا بہت بڑا جھماکہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جب مٹی کا طوفان رکا تو دو سائے نظر آئے، ایک کرانتی اور دوسرا گرو یعنی جوگی بابا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ گرو نے اپنی آنکھیں کھولی، تھیلے میں سے چند انسانی ہڈیاں نکالی۔ وہ ہڈیاں خار کی شکل میں تھی۔ گرو نے ایک نظر کرانتی کو دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں موندے منتر پڑھ رہی تھی، پھر جلدی سے ان ہڈیوں کے اوپر کالا سوف پھینک دیا۔ گرو نے موقع اچھا جان کر ہڈیوں کے ہار کو کرانتی کے گلے میں ڈالنا چاہا، لیکن کرانتی نے اچانک گرو کو زبردست دھکا دیا تو کافی دور جا گرا اور پھر کرانتی دوبارہ بڑبڑانے لگی۔ گرو کی سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے دوبارہ ہمت کی، ہار اٹھا کر کرانتی کی طرف بڑھا، لیکن کرانتی نے فوراً سے بیشتر اپنا منتر تیزی سے بڑبڑانے لگی۔ کرانتی کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے، شاید وہ کامیاب ہونے والی تھی۔ اچانک تیز بارش شروع ہوئی اور ایک سفید سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ گرو کے قریب بڑھا اور وہ ہڈیوں کا ہار اٹھا کر ہوا میں اڑتا ہوا کرانتی کے پاس آیا۔ اس سائے نے بجلی کی تیزی سے وہ ہار کرانتی کے گلے میں ڈال دیا۔ کرانتی کی آنکھیں پتھرا گئی، شدت سے کانپنے لگی اور آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کرانتی کی فلک شگاف چیخیں فضا میں بلند ہوئی اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔
مکان کے ملبے سے بہت سے سائے نمودار ہوئے اور روحوں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ وہ ساری روحیں لڑکیوں کی تھی، جس میں شمائل کے ساتھ ساتھ انیتا اور بیلا کی روحیں بھی تھیں۔ جوگی وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور پھر ایک سایہ آہستہ آہستہ سفید قدم میں لپٹا ہوا نمودار ہوا۔ وہ شائنہ کی روح تھی جو ازل سے اب تک اپنی بہن کی حفاظت میں مصروف تھی۔ جوگی نے ایک مولوی کو بلوایا جس نے تمام مردوں کو اسلامی طریقے سے دفنا دیا۔ جوگی بچوں کے شمشان گھاٹ میں اداس بیٹھا تھا کہ اسے اچانک آسمان پہ سفید دھواں نظر آیا۔ وہ دھواں بیلا کی آتما بن گئی۔ شکریہ پتا جی، آپ نے مجھے اور ساری آتماؤں کو ابدی سکون دلا دیا۔ اور پھر بیلا کی آتما غائب ہو گئی تو جوگی مسکرانے لگا۔